अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। आज 8 फरवरी है और 8 फरवरी वो तारीख है कि जब आज से ठीक 2 साल पहले पाकिस्तान के अवाम ने तमाम तज्ज़ियाकारों को, इस मुल्क के निज़ाम चलाने वालों को हैरान करके रख दिया था, क्योंकि तमाम वो लोग जो ये सोच रहे थे कि तमाम बंदोबस्त हो चुके हैं और अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बिल्कुल भी जीत के करीब फटकने नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम ने किस तरह से पलट दिया सब कुछ और अपने वोट की ताकत को इस्तेमाल करते हुए सबको शिकस्त फाश दी। इसके ऊपर 2 साल मुकम्मल होने के बाद अब एहतजाज किया जा रहा है, इसलिए कि जो काम अवाम ने कर दिया उसको सेफ नहीं किया जा सका, उसको तस्लीम नहीं किया और अल्टीमेटली एक नाजायज़ और जाली हुकूमत जो है वो मुसल्लत कर दी गई अवाम के ऊपर। अब उसके आगे जो असरात हैं वो 2 साल के बाद भी सब भुगत रहे हैं। 2 साल गुजर चुके हैं इन लोगों को हुकूमत करते हुए। जाली हुकूमत थी, लेकिन परफॉर्मेंस फिर भी कुछ ना हो सकी और अल्टीमेटली अब सूरत हाल ये है कि अभी भी ये कोई भी मामला है, दहशतगर्दी का मामला है, कुछ भी है, उसका जो खमियाजा है, जो उसका मलबा है, वो पीटीआई पर डालने की कोशिश करते रहते हैं। हालांकि 2 साल इनको इस वक्त हो चुके हैं और उससे पहले भी तकरीबन पौने 2 साल, तो ऑलमोस्ट कुल मिला के कुछ 4 साल इन लोगों को हो चुके हैं हुकूमत करते हुए। लेकिन अभी भी इनसे किसी बात का जवाब पूछ लें तो ये कहते हैं कि जी पीटीआई ने ये किया और पीटीआई ने वो किया। तो तफसील इसके ऊपर देते हैं आपको सारी, और इसके साथ साथ बसंत का जो मामला है उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। अगरचे एक खौफनाक सानहा हुआ इस्लामाबाद में, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत पंजाब और उसके अकाबरीन जो हैं वो किस तरह से बसंत को सेलिब्रेट करने में मशगूल रहे। और जो लोग इस बात पे तनकीद कर रहे थे कि मद्धम कर देना चाहिए था पूरे इवेंट को, उनको भी उल्टा तनकीद का निशाना बनाया गया और क्या कुछ उन पे इल्ज़ामात लगे, ये तमाम चीज़ें आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ कर लेते हैं जी 8 फरवरी से। तो 8 फरवरी, जैसे मैंने कहा कि 2 साल पहले बिल्कुल एक तारीख रकम कर देने वाली तारीख थी, क्योंकि तमाम तर इंतज़ामात करने के बावजूद भी निशान छीन लिए, जेल में लीडर को डाल दिया, कोई मेन जो लीडर्स थे उनको लड़ने नहीं दिया गया इलेक्शन, कागजात छीने गए, कैंपेन नहीं करने दी गई और तरह तरह के निशानात देकर लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की गई। और उसके बाद भी जो सूरत हाल थी कि कहीं पे कोई पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दे रहे, कहीं पे वोटर्स को परेशान किया जा रहा है, इंटरनेट बंद कर दिया गया, कहीं पे पूरे पूरे फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग जगहों पे पोलिंग स्टेशंस बना दिए गए। तो हर वो मुमकिन तरीका जिससे कि वोटर्स को डिस्करेज किया जाता और उनको पहुंचने ना दिया जाता आपके पोलिंग स्टेशंस पर, और जिस भी तरह वोटर को कंफ्यूज किया जा सकता था, डरा के धमका के कंफ्यूज करके, वो किया गया, हर हरबा आजमाया गया। वो तमाम हरबे जो पिछले 75 साल में इस मुल्क के चलाने वालों ने पहले मुख्तलिफ जगहों पे शायद आजमाए, वो तमाम मिल के और उससे भी डबल करके वो इस इलेक्शन के लिए जो थे वो इस्तेमाल किए गए। लेकिन नतीजा 0/0 था, क्योंकि अवाम ने तमाम तर कोशिशों पे पानी फेर दिया और बिल्कुल खामोशी से जाके बैलेट के जरिए एक इनकलाब लेकर आए। 8 फरवरी 2024 को उन्होंने एक बड़े मार्जिन के साथ ना सिर्फ ये कि पूरी पीडीएम की जमातें बल्कि समेत उनके इस्टेब्लिशमेंट और तमाम पाकिस्तानी मीडिया चैनल सबको शिकस्त दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि उस वक्त एक बिल्कुल तमाम ऑड्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी, उसके हक में वोट दिया। नतीजा ये था कि तकरीबन 170 से 180 नशिस्तें जो थीं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में जीतने में कामयाब हो गई, जबकि इसी तरह पंजाब असम्बली में तकरीबन इनकी 225 के करीब नशिस्तें थीं। लेकिन फिर रात गए जब इन लोगों ने देखा कि हालात इस तरह के हो गए हैं कि अब सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो गई है और पीटीआई बासानी 2/3 मेजॉरिटी जीत रही है, तो इन्होंने फिर रात गए इलेक्शंस को, रिजल्ट्स को रोका और फिर एक बड़ी मीटिंग में ये तय किया गया कि जो भी है जैसे भी है, बस जाली फॉर्म 47 जारी करके नून लीग और इनके हवारियों को थमा दिए जाएं और इनकी हुकूमत बनने के लिए पूरे जो नंबर्स हैं वो फराहम कर दिए जाएं। और फिर ये किया गया। बड़ी तादाद में फॉर्म 47 लेके बेशर्मों की तरह पीएमएलएन के लोग आके असम्बलियों में बैठ गए और आज तक बेशर्मों की तरह बैठे हुए हैं। 2 साल गुजरने के बावजूद भी शर्म नहीं आ रही, ना शर्म से डूब मरते हैं
اور نہ ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف رہ گیا اور نہ کوئی لحاظ رہ گیا. تو بہرحال ان کے بڑوں نے یہ کیا، چونکہ جب سربراہ جو ہیں جماعت کے وہ اس طرح کی حرکتیں کریں کہ جعلی فارم 47 لے کر بیٹھ جائیں تو باقی ساتھیوں کو کیا تکلیف ہوگی. وہ کہیں گے ہمیں بھی مل رہی ہے گنگا تو ہم بھی نہا لیتے ہیں. تو یہ ان کی صورتحال تھی. انہوں نے جعلی جیت کے بدلے میں عمر بھر کی رسوائی قبول کی، گلے میں ڈھول ڈالا، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں اور لوگوں میں نکلنے سے پریشان ہیں. اب لوگوں کو کبھی جس کو کہتے ہیں نا جھوٹے دلاسے دیتے ہیں، کبھی ڈنڈے سے ڈراتے ہیں، کبھی لالی پاپس دیتے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو ابھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال اس پہ میں ابھی آتی ہوں جو یہ لالی پاپس دیتے ہیں. پہلے ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جو الیکشن لوٹا گیا اس کے بعد پنجاب میں بھی مریم نواز کی ایک جعلی حکومت بنائی گئی، اسی طرح سے وفاق میں شہباز شریف صاحب کی ایک جعلی حکومت بنائی گئی. اس جعلی حکومت کو پوری طرح سپورٹ ملی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، جنہوں نے ان کو ووٹ کر کے ساتھ میں وزیر اعظم بنایا اور ان کے ہر گندے کام میں پوری طرح سے شریک رہے اور مدد کرتے رہے. اور ان کے بدلے میں ان کو سندھ میں آسانی سے حکومت بنانے دی گئی، میئرشپ کراچی کی دے دی گئی. تو انہوں نے اپنے جو کام تھے وہ سیدھے کیے، اور اس طرح سے ایک جعلی نظام جو ہے وہ مسلط کیا گیا اس ملک کے عوام کے اوپر. بدقسمتی سے پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کی قیادت نے کوئی اس کے اوپر لاہ عمل، کوئی حکمت عملی نہیں بنائی، نہ کوئی وہ احتجاج کر سکے، نہ کوئی تحریک برپا کر سکے، اور خوف زدہ رہے. اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک اپوزیشن کا رول جو تھا وہ قبول کرنا منظور کیا. ان کی خواہش یہ تھی کہ شاید عدلیہ سے انہیں کچھ انصاف ملے گا اور وہ اپنی کچھ نہ کچھ سیٹیں بحال کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اس بات کا سب سے پہلے اندازہ ہو چکا تھا، ادراک ہو چکا تھا کہ اگر اس سسٹم کو مزید چلانا ہے تو سب سے پہلے عدلیہ کے پر کاٹے جائیں گے. تو یہی وجہ ہوئی کہ جب اس بات کا خدشہ منڈلانے لگا کہ عدلیہ جو ہے وہ الیکشن کا کچا چھٹا کھول دے گی، تو انہوں نے سب سے پہلے عدلیہ کو باندھنے کی تیاری کی. اور اس کے لیے جس طرح سے ترامیم کی گئی، ان ترامیم کے لیے جس طرح سے نمبرز پورے کیے گئے، وہ تمام صورتحال اب آپ پہلے سے جانتے ہیں، وہ ایک ہسٹری ہے. لیکن بہرحال یہ جو شب خون مارا گیا عوام کے مینڈیٹ کے اوپر، اس کے خلاف پچھلے سال بھی عوام نے ریلیز وغیرہ نکالی. لیکن جو خوف کا ماحول ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہو، اس کے ورکرز ہوں، ان کے گھروں پہ ریڈ کیے جاتے ہیں، گرفتاریاں کی جاتی ہیں، ایم پی اوز کے تحت بند کر دیا جاتا ہے. پہلے ہی ان کے بہت سے لوگ 26 نومبر اور 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے جیلوں میں ہیں. باقی جو باہر کی ان کی مین پاور ہے وہ بھی اس طریقے سے بار بار کے احتجاجوں سے بالکل کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے. اور یہ ہوتے ہوتے اب معاملہ جو ہے وہ اس حد تک آ گیا ہے کہ پنجاب میں تو بالکل پاکستان تحریک انصاف کوئی قابل ذکر مظاہرہ نہیں کر پاتی، کوئی احتجاج نہیں کر پاتی. جبکہ کے پی میں چونکہ ان کی حکومت ہے، وہاں پہ فارم 47 زیادہ نہیں جاری ہو سکے، چند ایک ہی جاری ہو سکے. تو وہاں پر جو ہے انہوں نے کسی نہ کسی طور اب پی ٹی آئی کی حکومت کو برداشت کیا ہوا ہے. پہلے تو اتنی پرابلم اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے، تو وہ کافی ادھر ادھر سے چیزیں مل ملا کے کوشش کر رہے تھے. لیکن اب تھوڑے سے پریشان ضرور ہیں سب لوگ، کیونکہ سہیلا آفریدی صاحب جو ہیں وہ اتنا زیادہ تعاون نہیں کر رہے جتنا علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے تھے. تو وہاں پر ابھی ان کی اسٹرینتھ باقی ہے چونکہ، تو لہٰذا وہاں پر احتجاج بھی اچھا ہو جاتا ہے، وہاں پر ریلیز اچھی ہو جاتی ہیں، وہاں سے جو ہے آپ کو ایک رسپانس ملتا ہے لوگوں کا. لیکن پنجاب میں ایک خوف کا ماحول ہے اور پنجاب کا ایک الگ مزاج ہے. اس میں اس طرح سے لوگ نہیں نکلتے، اس طرح سے ریلیز نہیں نکلتی. اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ پنجاب کی قیادت بالکل فارغ ہو گئی. پی ٹی آئی کی جو سینئر لوگ تھے وہ جیلوں میں ہیں، اور جو باہر اس وقت موجود ہیں وہ بالکل بھی جس کو کہتے ہیں کہ کوئی مزاحمت نہیں دکھا پاتے چند ایک کے علاوہ. تو یہ جو ہے وہ اوور آل اس وقت کی سچویشن ہے. اب 8 فروری کا جو احتجاج تھا، جس کو انہوں نے پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کے ساتھ لنک کیا ہے، اس میں اب صورتحال مجھے اسی طرح نظر آ رہی ہے جیسے کہ پہلے ہے. یعنی کہ جو شٹر ڈاؤن ہے وہ آپ کو نظر آئے گا خیبر پختونخوا میں، پہیہ جام آپ کو نظر آئے گا کافی حد تک خیبر پختونخوا میں. لیکن مشل بردار ریلیز جو ہیں وہ آپ کو اچھی نظر آئیں گی خیبر پختونخوا میں. کراچی میں آپ کو اچھی ریلیز نظر آ سکتی ہیں، لیکن احتجاج شاید اتنا زیادہ بڑے پیمانے پر نہ دکھائی دے کہ کوئی بہت زیادہ پہیہ جام ہو یا شٹر ڈاؤن ہو. ہاں کچھ دکانیں بند رہیں گی کیونکہ ویسے بھی ادروائز بھی سنڈے ہے، تو اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ آپ کو ایکٹیویٹی کراچی میں بھی دکھائی دے گی ان کے احتجاج کے حوالے سے. لیکن اگر پنجاب کی بات کریں تو مجھے یہاں پر کوئی ایسی خاص امید نہیں ہے کہ یہاں کوئی بہت بڑا احتجاج ہو جائے گا یا بڑی کوئی زبردست ہڑتال ہو جائے گی.
میرے نزدیک جو پنجاب کی صورتحال اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ کوئی ایکسٹرارڈنری ریلیز نکلتی ہیں یا یہ تو شاید یہ ایک سرپرائز ہوگا، لیکن مجھے اس کا کوئی خاص امکان نظر نہیں آ رہا ٹو بی ویری فیئر۔ باقی ظاہر ہے کہ احتجاج جتنا بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، ظاہر ہے وہ ایک ٹوکن احتجاج ہوگا اور اس کو دیکھا جائے گا کہ کتنی اسٹرینتھ جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف رکھتی ہے۔ میرے خیال سے گراؤنڈ لیول پر اس طرح کی تیاری دکھائی نہیں دیتی جس لیول کی ہونی چاہیے تھی، لیکن اب اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں آف کورس۔ ایک تو ظاہری سی بات ہے جو ایک اندرونی ان کے خلفشار ہیں وہ بھی مسئلہ ہے، پھر جو حکومت کی طرف سے سختیاں ہیں وہ بھی مسئلہ ہے۔ ابھی یہ احتجاج اناؤنس ہوا ہے تو 150-200 بندہ سندھ میں پکڑا گیا، ان کا کارکن، پی ٹی آئی کے گھروں پر آج ریڈز ہو رہے ہیں، تو وہ سب چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ جب لوگ بیچارے گھر پہ رہ ہی نہیں پاتے، پراپرلی کام نہیں کر پاتے، تو لوگوں کو وہ ظاہر ہے موٹیویٹ نہیں کر پاتے، تو یہ سارا کچھ بھی چلتا رہتا ہے، تو یہ انتظامی مسائل بھی رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال اوور آل تیاری اس لیول کی تو دکھائی نہیں دے رہی۔ اب دیکھتے ہیں احتجاج کس لیول کا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس احتجاج کو پوری طرح سے کوریج اب مل رہی ہے، سوشل میڈیا پر اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، تمام چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہیں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ جناب آپ سانحہ اسلام آباد کی وجہ سے احتجاج کو مؤخر نہیں کر رہے، اور یہ جو ہے آپ کی طرف سے ایک ڈویژن کریٹ کرنے والی بات ہے کہ اس کے خلاف تو سب کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنی خوشی کی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے تو وہ تو پھر یوم سوگ بھی ساتھ منا رہے ہیں، یعنی سیاہ بھی منا رہے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں، تو اس حوالے سے بھی۔ لیکن جو مختلف مکتبہ فکر ہیں جیسے کہ کسان ہیں آپ کے، جن کے ساتھ بہت نقصان ہو کر کے انہیں استحصال کا شکار کیا گیا، اسی طرح سے دیگر جو آپ کے طبقات ہیں، آپ ان کو، تاجر برادری کو، ٹرانسپورٹرز کو اس حد تک ساتھ نہیں ملا پائے جتنا زیادہ آپ کو ملانا چاہیے تھا۔ اب اس کا امپیکٹ ہم دیکھیں گے کہ کیا نظر آتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خودکش حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے جو آج 2 پریس کانفرنسز ہوئیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک تو عطا تارڑ صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم کوئی جوتشی تو نہیں جو پہلے بتا دیں، کیسے پہلے پتہ چل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، اور یہ شعر بنانے کے بعد ان کو لگا کہ انہوں نے بڑا کوئی زبردست کارنامہ کیا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ بڑا اس کے اوپر ایک عجیب و غریب طریقے سے ہنسنے بھی لگے، ایک طنزیہ سی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آئی جو کہ وقت کی مناسبت سے انتہائی غیر مناسب تھی۔ آپ وہاں پر دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہو رہے ہوں کہ جی ہم لوگوں کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے، الٹا وہاں پہ بیٹھ کے آپ اپوزیشن کی جماعت جو ہے اس کے اوپر ٹھٹا لگا رہے ہیں اور اس کے اوپر الزامات دھر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ ان کے پاس بڑا آسان سا جواب ملا ہوا ہے انہیں کہ جی پی ٹی آئی کے لوگوں نے دہشت گردوں کو واپس لا کر بسایا۔ اول تو اب تمام چیزیں ریکارڈ پر آ چکی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے لے کے، ان کے ٹویٹ سے لے کے، ان کے مختلف انٹرویوز سے لے کے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بات شروع ضرور عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی تھی کہ جی ان کو واپس لا کے بسانا ہے تو کیا کرنا چاہیے، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو تھی یہ اس کی خواہش تھی۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب جو تھے وہ اس کے اوپر کام کر رہے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اس کی اجازت دے دی تھی، بلکہ مراد سعید صاحب کی تمام پریس کانفرنسز آن ریکارڈ ہیں، ان کے امن میں جرگے آن ریکارڈ ہیں جو کہ وہ اس ساری صورتحال کے اوپر نکال رہے تھے کہ جناب یہ کیوں واپس دہشت گردوں کو لا کے بسایا جا رہا ہے۔ لیکن اسی دوران رجیم چینج ہو گیا اور پھر بعد کی جو آنے والی حکومت ہے انہوں نے اس سارے سلسلے کو کنٹینیو کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ بہت کانفیڈنس کے ساتھ آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جناب وہ عمران خان نے لا کے واپس بسائے۔ اچھا، اگر اس جھوٹ کو بھی تسلیم کر لیا جائے کہ جی ٹھیک ہے وہ عمران خان نے لا کے بسائے تھے، تو بھائی اب تو پچھلے 4 سالوں سے آپ کی حکومت ہے، تو اب آپ 4 سالوں سے وہ جو لا کے بسائے گئے تھے لوگ ان کو ابھی تک نکالنے میں ناکام کیوں ہیں؟ آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے ہزاروں آپریشنز ہو گئے، اتنے ہزار لوگ مار دیے، تو ابھی تک اور کہاں سے نئے آتے چلے جا رہے ہیں۔ اب تو عمران خان کو بھی جیل میں گئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے ہیں، تو وہ تو کہیں فیصلہ سازی میں شامل نہیں ہیں، تو اب آپ لوگ کیوں قابو نہیں پا سکے؟ اگر عمران خان کے کوئی فیصلے غلط تھے تو آپ لوگوں نے تو اسی لیے آ کے حکومت چھینی تھی ان سے کہ جناب ہم ٹھیک فیصلے کریں گے۔ عمران خان کے دور میں آپ کو مہنگائی لگتی تھی تو آپ نے تو اس سے زیادہ آ کے چیزوں کے ریٹ کر دیے ہیں، تو آپ نے ٹھیک کیا کیا ہے عمران خان کے آنے کے بعد، اس کو نکالنے کے بعد؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگلے 10 سال بھی اگر حکومت کر رہے ہوں گے نا، تب بھی ان سے جب مسئلے حل نہیں ہو رہے ہوں گے تو یہ 10 سال کے بعد بھی آپ کو یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا اور اس وجہ سے ہم 15 سالوں کے بعد بھی یہ مسئلہ جھیل رہے ہیں۔
تو یہ والی ان کی صورتحال ہے۔ لیکن وہ تو آپ کا سیاسی بیانیہ ہے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہے، وہ ہر سیاسی جماعت ایک دوسرے کے خلاف کرتی ہے، لیکن کم از کم آپ اس طرح کے موقع کے اوپر جو ہے وہ ایک طنزیہ ہنسی سے لوگوں کے زخموں کا مذاق تو نہ اڑائیں۔ اور پھر بعد میں محسن نقوی صاحب آئے ہیں، انہوں نے ضرور کچھ سیریس باتیں کی ہیں، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ ٹریس کیا جا رہا ہے اور چیزیں جو ہیں وہ کوشش کی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ 99% ہم روک بھی لیتے ہیں جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے جو روکے جاتے ہیں، لیکن کوئی 1% جو ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں یہ لوگ اپنا ٹارگٹ پورا کرنے میں اور نقصان پہنچانے میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ ہو نہیں رہا، انٹیلیجنس ایجنسیز کام بھی کر رہی ہیں اور وہ ان کا کام جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن یہ بھی بات حقیقت ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی ایک آدھ واقعے میں یہ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بتایا کہ جو کل کا واقعہ ہوا اس کے بعد CTD خیبر پختونخوا کی طرف سے جو انہیں ساتھ تعاون ملا، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوئی، اس کی بنیاد کے اوپر بڑی تیزی سے جو اس دہشت گرد کے سہولت کار تھے انہیں گرفتار بھی کیا گیا۔ تو یہ انہوں نے باتیں کی اور انہوں نے پھر اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم ملک کو سیف کریں گے اور جتنی بھی اس کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی پڑی وہ کی جائیں گی۔ تو ان کی طرف سے یہ ایک کمپیریٹیولی بہتر پریس کانفرنس تھی جو کی گئی۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی جو اب بسنت کے اوپر جو ہے وہ شور مچا ہوا ہے اور اس کے اوپر حالت یہ ہے کہ مجھ سمیت کچھ لوگوں نے اس بات پہ کمنٹ کیا کہ اس طرح نہیں لوگوں نے بسنت میں انٹرسٹ شو کیا، اتنی گڈی نہیں اڑی جتنی کہ نارملی ہم پہلے بچپن میں دیکھا کرتے تھے۔ تو اس بات کو تو بڑا سیریس لے لیا گیا، بھائی مطلب دل پہ ہی لے لیا کہ جناب یہ کیوں کہہ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بہت زیادہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے اوپر تنقید شروع ہو گئی کہ جی یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ جی لوگوں نے، حالانکہ میں نے اس وقت بھی بڑے تفصیلی طور پر ایکسپلین کیا تھا کہ جناب پورے لاہور میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے، ہاں اندرون شہر میں جہاں پہ کچھ انہوں نے ارینجمنٹس کیے ہیں وہاں پہ لوگ ضرور گڈیاں جا کے اڑا رہے ہیں، ایون جو لاہور کے ادھر کے رہنے والے ہیں اگر انہوں نے بھی کسی نے کوئی فیسٹیول رکھا ہے یا کوئی ایکٹیویٹی رکھی ہے تو وہ بھی عام طور پر جو ہے وہ جا کے ادھر اس طرف جا کے منا رہے تھے بسنت وغیرہ۔ تو جہاں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی ہے وہیں پہ ہوئی ہے، اور پہلے دن اور پہلے رات کے آخر تک جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں پتنگیں اڑی، دوسرے دن کی شام کو اچھی تھوڑی بہت ہوا بھی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا دیکھا کہ بھئی بہت تنقید ہو رہی ہے تو ذرا زیادہ کام شروع ہوا، تو پھر اس وقت جو ہے تھوڑی سی کمپیریٹیولی شاید زیادہ، لیکن اوور آل میرا خیال سے پھر بھی میں کہوں گی کہ جو باقی آپ کا شہر تھا، میں آج امی کی طرف بھی اپنی گئی، ایک دو جگہ پہ اور میرا جانا ہوا، ادروائز سارے اگر آپ کہیں کہ شہر میں گڈیاں اڑی تھی تو ایسا نہیں تھا، یہ میں اپنی بات پہ ہوں اس طرح۔ لیکن اس کے باوجود مجھے حیرت ہو رہی کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ آ کے اپنا اس پہ غصہ نکالنا شروع ہو گئے کہ بھائی آپ نے ایسا کہا تو کہا کیوں کہ جی گڈی نہیں اڑی۔ بھائی اگر گڈی اڑے گی تو ہم کہیں گے کہ گڈی اڑ رہی ہے، اگر نہیں اڑے گی تو ہم کہیں گے نہیں اڑ رہی ہے۔ اس میں اس کو PTI کے ساتھ لنک کرنا یا اس کا کسی خاص نیریٹو سے اس کو لنک کرنا، مجھے تو اس بات کی اوپر ہنسی آ رہی تھی کہ یہ کس طرح کی بات ہے۔ اگر کوئی بسنت منا رہا ہے تو اچھی بات ہے، بھائی خوشی منا رہا ہے تو مناتا پھرے، ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہوگا۔ آج تو بلکہ یہ بھی چل رہا تھا، حلیمہ خان صاحبہ کے صاحبزادے جو ہیں شاریز، انہوں نے بھی پتنگ اڑائی، ان کی بھی تصویر وغیرہ میں دیکھ رہی تھی۔ تو PTI کے لوگ تو الگ اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ بھئی انہوں نے کیوں بسنت منائی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نون لیگ کا تہوار تو نہیں ہے بسنت، اگر کسی PTI کے بندے نے منائی ہے تو اس کا اگر دل چاہ رہا ہے کہ اس نے گڈی اڑائی ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے اوپر کوئی نون لیگ کا لیبل تو نہیں لگا ہوا کہ بھئی یہ اس وجہ سے جو ہے کوئی پتنگ نہیں اڑائے گا کیونکہ جی یہ نون لیگ کا تہوار ہے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب سی ڈویژن جو تھی وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے جعلی جو فوٹیجز ہیں وہ چلانی شروع کر دیں، اور پتہ نہیں UAE کے کسی جگہ کی فوٹیج چلا دی، کسی نے کسی جگہ کی فوٹیج چلا کے، اور اس میں جناب پتنگوں بھرا آسمان دکھا کے کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دیکھیں جی لاہور کے، حالانکہ وہ وہاں کی فوٹیجز بھی نہیں تھی۔ یعنی اتنا انہوں نے سیریس لیا اس تنقید کو کہ جعلی فوٹیجز سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ جناب ہیں۔ اور باقی جو ان کے بہت سارے لوگ جو خود گڈیاں اڑا کے اپنی ویڈیوز ڈال رہے تھے، اگر آپ ان کی بھی وہ ویڈیوز کو دیکھیں تو وہ پوری جو اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 مشکل سے پتنگیں نظر آ رہی ہوں گی، باقی آسمان وہاں پہ بھی کلیئر نظر آ رہا تھا۔ تو بھئی اب یہ ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور مزے کی بات یہ کہ اگر ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ایک ہماری اوپینین ہے، تو آپ مطلب اس حکومت کی کسی بھی بات سے اگر ڈیفرنس رکھتے ہیں یا اس پہ تنقید کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے، آپ PTI کے ہیں۔ یہ بڑی مزیدار بات ہے۔ مطلب اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ PTI کی ہے بھائی۔ اگر آپ کہہ دیں کہ جناب یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے، سیکیورٹی کہاں پہ لیپس ہوا ہے، کچھ ہوا ہے، یہ PTI کے ہیں جی، یہ خوش ہو رہے ہیں دہشت گردی ہو گئی ہے تو
اچھا، اگر آپ یہ بات کر دیں کہ جناب ملک میں رول آف لا نہیں ہے، قانون نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کے ہیں جی، یہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ اچھا بھئی، اگر آپ یہ بات کر دیں کہ جی ماورائے آئین جو ہے، ماورائے عدالت قتل ہو رہے ہیں، سی ٹی ڈی اس طرح کر رہی ہے، تو جی یہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ اگر آپ بات کر دیں جی بلوچستان کی صورتحال بڑی تشویشناک ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، بھئی آپ پی ٹی آئی کے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ صحافی ہیں اور حکومت کی کسی بھی پالیسی کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چلیں، حکومت تو اس بات پہ حکومتیں تو ایسے کرتی ہیں کہ جو اپنے اوپر تنقید کرنے والے صحافی ہیں ان کو ناپسند کرتی ہیں۔ حکومت کے جو چمچے صحافی ہیں وہ اس سے بڑھ کر آ کے شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے اس کو یوں کہہ رہے ہیں، اس کو وہ کہہ رہے ہیں، اور اس طرح یہ غلط کو غلط کہہ رہے اور صحیح کو صحیح نہیں کہہ رہے، اور پتہ نہیں کیا بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ بھائی پی ٹی آئی ہر ایک مسئلے کی طرف آپ لے کے آتے ہیں بیچ میں۔ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہاں پتنگ اڑی پتنگ نہیں اڑی، مہنگائی ہے مہنگائی نہیں ہے، یہ چیز ہے یہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے بس ایک ہی آنکھ لگائی ہوئی ہے کہ جناب جو بھی بات اگر کوئی حکومت کے خلاف کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ہے۔ تو یہ بڑی فنی بات ہے، اور اس کو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار، کہ چلے حکومت کو تو جو تکلیف ہے سو ہے، ان کے چمچے چاڑوں کو بھی بڑی تکلیف ہے اور وہ اس سے زیادہ چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان کی چیخو پکار سے فرق تو نہیں پڑتا، ہم تو ہنستے ہی ہیں ایسی بات پہ۔ ہم نے وہ بات کرنی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، ممکن آپ اس سے اتفاق کریں، ممکن آپ اس سے اختلاف کریں، ضرور کریں، ہر ایک کا حق ہے۔ جیسے ہم بہت سی باتوں سے دوسروں سے اختلاف کرتے ہیں، تو مجھے اس چیز سے تو کبھی کوئی پرابلم نہیں رہی، لیکن جس طرح سے جھوٹی وہ غلط فوٹیج لگا کے اور اس طرح کا بیانیہ بنا کے دوسروں کے خلاف محاذ کھڑا کر لینا، یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ہاں، تنقید کس بات پہ ہوئی؟ تنقید اس بات پہ ہوئی کہ چلیے عوام ایک آپ نے اجازت دی ہوئی تھی، عوام اگر مناتی نہ مناتی، بسنت اڑاتی نہ اڑاتی، جس کا دل کرتا اڑاتا، جس کا نہیں دل کرتا نہ اڑاتا، وہ ایک علیحدہ کہانی ہوتی۔ پرابلم کس بات پہ تھی کہ جب اتنا بڑا سانحہ ایک دن پہلے ہی ابھی ہوا ہے ملک میں، تو وہاں پر جو آپ کی حکومت ہے اس کی طرف سے ایک سنجیدگی نظر آنی چاہیے، آپ کے میڈیا کی طرف سے ایک سنجیدگی نظر آنی چاہیے۔ تو اگر ہم تنقید کر رہے تھے تو ہم اس بات پہ تنقید کر رہے تھے کہ جناب ایز گورنمنٹ آپ کو جو یہ شو شاہ اور جو ساری سیلیبریشنز ہیں ان کو تھوڑا سا مدھم کر دینا چاہیے تھا۔ ہم صرف یہ کہہ رہے تھے، میڈیا پہ ہم ضرور تنقید کر رہے تھے کہ بھائی جہاں پہ لوگوں کی لاشیں گر گئی ہیں، آپ اس چیز کو کور کرنے کے بجائے آپ جو ہیں وہ ڈھول ڈھمکا اگر اس وقت دکھاتے ہیں تو کیا تاثر جاتا ہے؟ کیا جو ان کے بیچارے مرنے والے ہیں وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ ہمارا درد جو ہے وہ کسی کو محسوس نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس چیز کے اوپر جو تھی وہ ایک تنقید تھی، اس بات پہ نہیں تھی کہ کوئی گڈی کیوں اڑا رہا ہے یا کوئی گڈی کیوں نہیں اڑا رہا۔ اصل بات کی یہ تھی کہ وہ موقع جو تھا وہ بڑا عجیب بن گیا۔ اب آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی باہر نکل کے بیٹھے ہوئے تھے، اور پتہ نہیں کون سے تالاب میں جی پتہ چلا انہوں نے بسنت منائی ہے اور وہاں پہ انہوں نے دوست اکٹھے کیے ہیں اور وہ بھی نکلے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی عجیب لگتی ہیں۔ ایسا موقع جہاں پر محمود خان اچکزئی صاحب اور جو دیگر تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت ہے وہ جا کر زخمیوں کی عیادت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپوزیشن میں ہیں۔ آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ اگر بڑے تھے گورنمنٹ کے تو آپ کو تو چاہیے کہ جا کے لوگوں کی تعزیت کریں۔ آپ یہاں پہ بیٹھ کے گڈیاں اڑا رہے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے آپ سیلیبریشنز کر رہے ہیں۔ اتنی بے حسی نظر آتی ہے اس طرح کے جیسچر سے، یہ سب آپٹکس ہوتے ہیں۔ تو تنقید ان چیزوں پہ ہو رہی ہوتی ہے کہ چلیے عوام کو ٹھیک ہے آپ منا رہے ہیں، اگر بہت چلیں جی ہم نے مان لیا بہت گڈی اڑی ہے، عوام منا رہی منانے دیں، لیکن کم از کم آپ کی طرف سے تو یہ جیسچر نہیں جانا چاہیے۔ اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہر آدھے منٹ کے بعد وہ ویڈیوز لگا رہی ہیں، ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ وہ ہارٹ بنا رہی ہیں، گڈی اڑی لور دی، اور پتہ نہیں کیا کیا فکرے لکھ کے اور بڑی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی مدھم ہو جانی چاہیے۔ یہ بات ہے کہ بھائی اگر ایک ہو گیا سانحہ تو کم از کم اس کے لیے ایک درد تو محسوس ہو کہ ہاں بھائی کسی کو تکلیف ہوئی ہے اس چیز کی، تو آپ تھوڑا سا اس چیز کو سیلیبریشنز کو ڈاؤن کر دیتے ہیں، اتنی سی بات ہے۔ لیکن اس چیز کا انہوں نے اتنا بتنگڑ بنایا اور اس کے اوپر جناب آ کے شروع یہ ہو گئے کہ جناب ان پہ تنقید اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ جی یہ پی ٹی آئی کی۔ اب اس بات سے پی ٹی آئی کا کیا لینا دینا ہے؟ اگر ہم کسی کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی کہیں پہ موت ہوئی ہو ہمسائے میں افسوس کرتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں ڈیک نہیں چلاتے یہ سوچ کے کہ بھائی ادھر مرے ہوئے ہیں ہم کیا کریں، ہم تو اپنی سیلیبریشنز کریں گے۔
تو اسی طرح آپ کے اگر لوگ اتنی بڑی تعداد میں جاں بحق ہوئے ہیں تو کم سے کم آپ تھوڑا سا اس میں لحاظ کر لیں. تو یہ جو ہے وہ بیسک ایک تمیز سکھانے کے جرم میں جو ہے وہ الٹا آپ کے اوپر چڑھ دوڑ ہے کہ جناب یہ تو طالبان کے حمایتی ہیں، یہ تو خوش ہو رہے ہیں دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا ہے، یہ تو جناب پی ٹی آئی کے یوتھیے ہیں اس لیے یہ ایسے ہو رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ کوئی بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. میرے نزدیک یہ ان سے بڑے ایکسٹریمسٹ ہیں. اگر وہ کوئی ایک انتہا پر ہے نا تو آپ دوسری انتہا پر ہیں. تو یہ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ اس طرح کی آپ چیزوں سے تو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اگر اتنے ہی آپ ترم خواہ ہیں تو پھر میدان میں کھل کے آئیے. پھر یہ الیکشن کمیشن کے پیچھے نہ چھپیے، پھر یہ پولیس اسٹیٹ بنا کے کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، پھر کھلے میدان میں مقابلہ کریں. اگر آپ اتنے ہی مقبول ہیں، اگر آپ نے اتنا ہی عوام کو جو ہے خوشیاں دے کے پاگل بنا لیا اپنے پیچھے، تو کریے نا مقابلہ سیاسی میدان میں. پھر یہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنا چھوڑیے، ان کا پلو چھوڑیے، ان کے تسمے چھوڑیے، اور یہ الیکشن کمیشن کے جو جعلی فارم 47 ہیں ان کو ایک طرف رکھیے اور آئیں کھل کر مقابلہ کریں. رکھیں ایک ہی دن میں 2 جلسے، ان کو بھی کرنے دیں، آپ بھی کریں. لگ جائے گا پتہ کہ لوگ کس کے ساتھ ہیں. اس طرف نہیں آئیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.